अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आप जिस तरह के जानते हैं कि इस वक्त सेनेट और कौमी असेंबली में, दोनों असेंबलियों में, सेनेट में भी इस वक्त इजलास जारी है और कौमी असेंबली में भी इजलास जारी है, क्योंकि वो तकरीबन सवा घंटा डेढ़ तकरीबन लेट स्टार्ट हुआ, इस वक्त जारी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त परवेज मलिक साहब रुकन कौमी असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, स्पेशली आप सेशन से उठकर के आए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, जो कि सेनेटर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, वो भी सेशन को सेनेट में से अधूरा छोड़ के हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे साजिद अहमद साहब, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक है, मेंबर है नेशनल असेंबली के। और प्रोग्राम के हाफ मिडवे ऑलमोस्ट हमें करेंगे बशीर जान, सेक्रेटरी जनरल ANP सूबा सिंध। शुरू करते हैं मलिक साहब, ये जो पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि मैं बड़ा इस पे मेरे लोगों से बातचीत हुई, कुछ सरकारी समझ लें आप, ऑफिशियल टाइप, कुछ अनऑफिशियल टाइप, स्टार्टिंग फ्रॉम जुल्फिकार मिर्जा, ये जो कुछ हुआ एक एपिसोड, फिर फैसल सब्जवारी का उस पर बयानात, उसके बाद हमने देखा कि MQM के मुस्तफा कमाल साहब का स्टेटमेंट आया, जो काफी एक गर्म जोशी से था उनका वो सारा कुछ। और उसके बाद इल्ताफ हुसैन साहब का एक पाकिस्तान की, शायद मैं कहूं दुनिया की तारीख में इतना लंबा खिताब था। पाकिस्तान में तो फॉर श्योर 100% मैं कह सकता हूं कि इतना लंबा पहले कभी लाइव कवरेज नहीं हुआ इतने चैनल्स पे, क्योंकि 9 दिन की अगर एस्टिमेट किया जाए वो तमाम घंटे, तो आप ये समझ लें कि 9 दिन की वो ऑलमोस्ट आपकी वो थी पूरे का पूरा, उसको अगर टाइम वाइज देखा जाए। और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ, कुछ मुस्बत, कुछ नेगेटिव, और फिर एक उनकी अपनी पर्सनैलिटी है जिस तरीके से वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि थोड़ी देर में हमें साजिद साहब भी ज्वाइन करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ज्यादातर उनसे मिले, कुरान का उठाना, कुरान के ऊपर बात करें। और इल्जामात बहुत संगीन हुई कि इन्होंने मुझ पे लगाए, मैंने आप पर, आपने इन पर, इन्होंने किसी और पर। उसमें मोहतरमा के कत्ल के हवाले से भी बात हो रही है, उसमें 12 मई के वाकयात के हवाले से भी हो रहा है, उसमें ANP पे कत्ल के इल्जामात हैं, उस पर जमात इस्लामी के विंग्स की बात की गई कि जनाब उनके जो विंग्स हैं वो मिलिटेंट विंग्स कह लें आप उनको, वो जो थंडर स्क्वाड जो है वो मुलविस है, ठीक है जी। और सो इसी तरीके से MQM के ऊपर भी इल्जामात। सर, ये अब जो कुछ हो रहा है कराची, और फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये नक्शा फ्यूचर का किसी ने सोचा है और ये हो जाएगा। थोड़ा सा तबसरा कीजिए इस पे, थोड़ी देर में फिर हम आगे बात, बाय द टाइम वील टेक द ब्रेक, हमें ज्वाइन इन कर चुके होंगे साजिद साहब, तो उनसे पूछेंगे। जनाब देखें, हालात काफी देर से खराब हैं और आपके सामने और इससे ज्यादा भी वाकयात है ना, नबील गबोर भी बोल पड़ा और भी बोल पड़े, और अक्सर आपने देखा होगा कि एक दूसरे 2-3 ये जो पार्टीज हैं इन पे पॉइंट स्कोरिंग समझ लें या एलिगेशंस थी, उन्होंने उन पे लगा दी, उन्होंने उन पे लगा दी, उन्होंने उन पे लगा दी, और फिर आपकी वजह से काफी बचत रही, मां सवाई कि थोड़ा बहुत असला आपके पास भी, ये कहा गया। नहीं, खुदा ना खासा असला ऐसा नहीं है। वो हमने कोई जुल्फकार मिर्जा से वो लाइसेंस नहीं लिए जो उन्होंने कहा कि मैंने 3 लाख लाइसेंसेज लिए हैं, हम उसमें हिस्सेदार नहीं है। तो देखें, तीनों ने ऐसे लग रहा था इल्जाम तराशी समझ लें, या तीनों ने, आम पब्लिक और हमारा भी यही ख्याल है कि तीनों इसमें मुलव्वस थे। और इसकी बिगेस्ट रुकावट भी यही थी जो आज साबित हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में इशू चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो IG का बयान है, उन्होंने कहा कि जी डिस्पेंसेशन है जिसकी वजह से मैं न्यूट्रलिटी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, और दूसरी भी इश्यूज आई। तो देखिए, ये पार्टीज अपनी हम तो ये कहते हैं कि वो ग्राउंड को कैप्चर करने के मूड में तीनों एक दूसरे मुल्क की परवाह नहीं कर रहे थे, और उन्होंने जो पावर में हैं लोग, तीनों स्टेक होल्डर, तो ये बात कर रहे थे। जुल्फकार मिर्जा साहब ने कुरान उठाकर बड़ी ऐसी डायरेक्ट किस्म की उन्होंने बातें की, और अपनी पार्टी पे अपने इंटीरियर मिनिस्टर, जिसने इसको सारा स्टीयर करना था, जिसने इस सारे को कंट्रोल करना था, जिसने ये सारे को जवाब देना था, वसान लेटर ऑल्सो, कि वो एक ही चीज है। देखिए सर, हमने इसमें कहा कि एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ठीक है। हमने कहा, देखिए, इन्होंने पहले कमेटी बनाई, असेंबली की, नेशनल असेंबली कमेटी बनाई, आज तक वो कमेटी की कोई मीटिंग कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, एक सदर बन गए और दैट्स ऑल। उसके बाद कोई फंक्शन नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आई। हमने इसीलिए कहा था कि कौम का हक है कि कौम को तमाम हकायक पता लगने चाहिए, और उसके लिए बेस्ट न्यूट्रल एक्सेप्टेबल फोरम यही है कि एक अदालती कमीशन, जुडिशियल कमीशन हो, और वो कौम के सामने रख जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में तो बतौर सुओ मोटो चल रहा है, उसमें से भी कई एंगल्स आएंगे। तो और जहां तक अल्ताफ साहब की, मतलब लीडर हैं, 3rd बिगेस्ट पार्टी के लीडर हैं, और उसने लोगों को इम्प्रेस नहीं किया। उन लोगों को समझा कि ये ऐसे ही नॉन सीरियस ही बात है। उसमें उन्होंने बड़े डायरेक्ट जो ANP लगा दी हैं, आज ANP ने उसका जवाब देना था, आई डोंट नो क्या
جواب آیا ہے آج ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں. سر وہ تنقید برائے تنقید کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا نا, کہ اس پہ ڈیفینیٹلی بشیر جان صاحب آئی تھنک دیکھیں جی اگر تینوں اس میں ہیں, میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کراچی گئے تھے ہم 3 دانوں, اور وہاں بھی پرسیپشن یہی تھا, لوگ تنگ تھے, لوگوں نے کہا ہم کاروباری حضرات سے ملے, لوگوں نے کہا کہ 50% ہم اپنے کاروبار دوسرے ممالک میں لے گئے ہیں اور باقی 50 بھی ہم لے جانے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور خدا کے لیے ہمیں بچائیں. بالکل ہم نے کہا اس کے بعد آپ کے سامنے نواز شریف صاحب یہ فلڈ میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں شہباز شریف صاحب پارٹی ہماری گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بھائی ہیں, آپ خدایا ان کے حالات بھی سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی اور دوسرے جگہوں پہ اور پنجاب میں بھی امن امان ہونا چاہیے. سر امن امان تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. ویسے صاحب آپ ایک بہت ہی, میں ہمیشہ سے جب بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے میں کہتا ہوں جی بہت ہی سیزنڈ, بہت ہی سیریس اور بہت ہی منجے ہوئے سیاست کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی, پورے کا پورا مناظرہ آپ نے دیکھا. میں بات کرتا ہوں پچھلے 2-2.5 ہفتوں کے دوران سے لے کر کے اب تک, کیونکہ آپ کی میری ملاقات اس دوران کے بعد اب ہو رہی ہے. یہ کیا کہانی ہے, کیا آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ قرآن پاک سامنے لاتے, اس کو اپنے کردار کے حوالے سے اپنی سچائی پیش کرنی چاہیے. یعنی یہ قرآن پاک وہ اس لیے لیا ہے اور سر پہ رکھا کہ لوگ اس کی بات کو یقین کریں. یعنی اس کے بغیر اس کو خود یقین نہیں تھا کہ لوگ میری بات کو درست تسلیم کریں گے, اس لیے وہ قرآن پاک کو دے. اور پھر الطاف حسین صاحب نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کھلی بے حرمتی تھی. قرآن پاک کا احترام ملحوظ نہیں رکھا, کھول کے اور پھر الٹا کر کے سر پہ ڈالنا اور اس طریقے سے اس کو وہ کرنا. قرآن کے بارے میں خود قرآن کی بات ہے. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. ویسا مجھے تو میں تسلی سے چاہوں گا آپ اس کی آرام سے ڈیٹیل میں جواب دیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروفیسر صاحب سے میں چاہوں گا کہ تفصیلی اس کا جواب لیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین گفتگو ہماری جاری آج کے اس پروگرام میں. پروفیسر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اوور آل جو پچھلا پورا ایک ٹرم آئل تھا جس میں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات کا ہم جائزہ لیں یا ہم بات کریں دونوں دیگر ہمارے جو ایم کیو ایم کے قائدین تھے جن میں الطاف حسین صاحب سے پہلے فیصل سبزواری صاحب نے بات کی, اور ان کے بعد فارمر میئر جو تھے مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے, انہوں نے بھی بات کی, اور پھر الطاف حسین صاحب کا آخری جو ایک بیان تھا جو ان کا تھا. ناظرین یہ بھی آپ کو بیان بتاتے چلے کہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ابھی بھی ہمیں ساجد احمد صاحب نے, رکن ہے قومی اسمبلی, تعلق ہے ساجد صاحب کا متحدہ قومی موومنٹ سے. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب, آپ آئے پروگرام میں. ساجد صاحب آپ سے پہلے ہماری یہی بات ہو رہی تھی, اوور آل ہم ایک انالیسس کا جائزہ کر رہے تھے. پروفیسر جناب جی میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کے حوالے سے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ قرآن کو بیچ میں لاتے, اور پھر الطاف بھائی نے قرآن پاک کے ساتھ جو کچھ کیا تو بالکل کلی بے حرمتی تھی, جس طرح کھول کے اور پھر سر پہ ڈال کے اور جو کچھ کرتے رہے. اور قرآن کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے, سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. اور سورہ بقرہ جو دوسری سورت ہے اس میں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ آخری ہدایت نامہ ہے. اقبال نے فارسی کے 2 شعر قرآن پاک کے بارے میں کہے ہیں. کہتے ہیں اقبال, تو حمیدانی کے آئینے تو چیست, زیر گردون سر تمکینے تو چیست, آن کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزالست قدیم. کہ تو جانتا ہے کہ تیرا آئین کیا ہے اور آسمان کے نیچے تیرے اقتدار اور اختیار کس چیز میں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ کتاب زندہ قرآن حکیم جو ایک زندہ کتاب ہے, اور اس کی حکمت یہ لا یزال ہے, ختم نہ ہونے والی ہے, اور یہ قدیم ہے, ہمیشہ کے لیے یہ رہے گی. اس وقت ہمارے سامنے سندھ گورنمنٹ کے 3 کوalition پارٹنرز ہیں. پیپلز پارٹی سٹیئرنگ سیٹ پہ ہے, این پی ان کے ساتھ ہے, ایم کیو ایم ابھی تک تو تھی, اس وقت ان کی پوزیشن نہیں معلوم کہ وہ درون ہے یا بیرون ہے. بہرحال ان کو
ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے انٹیریئر منسٹر سندھ کی طرف سے تو ان پہ الزامات ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم اور صدر مملکت کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کی طرف سے بھی پازیٹیو لائن آ رہی ہے۔ آپ بھی سمجھتے کہ محض یہ جو وقتی طور پر دوستی یاری کا قصہ چل رہا ہے یہ سینٹ کے الیکشنز کے چکر میں نمبر گیم کا بہت کچھ ہے، یعنی سینٹ وہ بھی ایک سبب ہے۔ گورنر ان کا پرویز مشرف کے دور سے بیٹھا ہوا ہے اور آج تک وہی گورنر ہے، وہ سیٹ آج تک انہوں نے نہیں چھوڑی اور شاید چھوڑنے والے تھے، استعفیٰ دے دیا اور پھر بات ہو گئی اور پھر اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، اس لیے وہ بھی کولیشن پارٹنر اب تک ہے اور یہ کولیشن پارٹنر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کولیشن پارٹنرز بن گئے ہیں۔ اور ایم کیو ایم کی تاریخ تو گزشتہ 20-25 سال سے ہے، اے این پی اور پیپلز پارٹی نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو ایم کیو ایم کا راستہ تھا، بتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور قتل۔ دونوں پارٹیاں یہ کام کرتی ہیں؟ بالکل، پیپلز پارٹی بھی لیاری گروپ کیا ہے ٹھیک، اور کیا پیپلز امن کمیٹی کیا ہے، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی 10% پہ ہیں دونوں اور 80% ان کا حصہ ہے، لیکن لائن انہوں نے وہی اختیار کی، انہوں نے پولیٹیکل لائن چھوڑ کے وہی لائن اختیار کی۔ ان سے پوچھتے ہیں ساحر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کراچی جو ہے اس میں یہ جو پاور کا ہونا، پیسے کا ہونا، انڈسٹریز قابو میں رکھنے، امپورٹ ایکسپورٹ کتنی ہو رہی ہے، پیسے بھتہ وصولی، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ پاور اینڈ منی۔ طاقت سے پیسہ آتا ہے اور پیسے سے طاقت بھی آتی ہے، ساری کہانی یہی ہے جناب۔ یہ نہ صرف بولیے گا کہ عوام کی خدمت، یہ سب ہم نے دیکھ لیا سر پچھلے کچھ عرصے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی پلیز۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کراچی کے حالات کے حوالے سے کہ کراچی میں جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا اور میرے خیال میں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پر انہوں نے بلا سوچے سمجھے الزامات لگا دیے کہ یہ پیپلز پارٹی اور اے این پی سے بھی بہت آگے ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تاریخ سے آگاہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں ان کے گوش گزار کر دوں کہ ان کی اپنی جماعت جس کا نام جماعت اسلامی ہے، کراچی میں سب سے پہلے یونیورسٹیز کے اندر اگر کسی نے اسلحہ متعارف کروایا ہے تو وہ جمعیت طلبہ اسلام اور جماعت اسلامی کا تھنڈر اسکواڈ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کھلے عام مار دھاڑ کی۔ 5 سال سرحد میں ان کی حکومت رہی، کتاب کو انہوں نے قرآن سے تشبیہ دی کہ کتاب ہمارا انتخابی نشان ہے، اور اس کو قرآن سے تشبیہ دے کر انہوں نے پاکستان کے معصوم لوگوں سے ووٹ لیے۔ لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ کیا یہ سرحد کے اندر اسلامی نظام امپوز کر سکے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اس 5 سال حکومت ضرور کی، لیکن ان 5 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں خودکش حملہ آور پیدا کیے گئے۔ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کے لوگوں کے گھروں سے، جو ان کے بہت سینئرز لوگ ہیں، ان کے گھروں سے القاعدہ اور طالبان کے بڑے بڑے لیڈرز پکڑے گئے۔ ایک منٹ، ٹیررسٹ ہیں؟ نہیں، ہاں، بڑے بڑے لیڈرز پکڑے گئے۔ اور آج آپ پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے ان خودکش حملہ آور کے نتیجے، خودکش حملوں کے نتیجے میں، کہ معصوم اور بے گناہ لوگ، پاکستان آرمی کے لوگ، پولیس کے لوگ اور بے گناہ عوام ماری جا رہی ہے، تو اپنی آنکھ کا شیطیر تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن دوسرے کے آنکھ کا بال فوراً نظر آ جاتا ہے۔ پھر میں ان کو ایم کیو کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ الطاف حسین بھائی نے قرآن اٹھایا، تو الطاف حسین بھائی نے قرآن اٹھا کے یہی تو بولا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہے، اس سے آپ سیکھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو انداز گفتگو تھا اس پہ سب کو تھوڑا سا نہیں، سب کو ایک دوسرے کے انداز گفتگو سب کو شکایت ہے نا، یہ ہمیں غدار، ہم ان کو غدار اگر کہیں تو بات سر اس طرح بنے گی نہیں۔ اگر پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں پچھلے 62-64 سال سے، تو اے این پی، جماعت اسلامی، کہیں ان کا کردار مشکوک، کہیں مسلم لیگ نون کا کردار مشکوک کیا گیا، پیپلز پارٹی کا کردار مشکوک کیا گیا، ایم کیو ایم کا کردار بھی مشکوک کیا گیا کہ 1992 کا آپریشن کیا گیا نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔
لیکن بعد میں تاریخ جب پلٹتی ہے، جب وقت پلٹتا ہے، تو اس نے پروف بھی کیا اس تاریخ نے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا. اس کے بعد ذوالفقار مرزا کی بات آ گئی، آپ نے یہاں پر کی، جو میں نے سنی تھوڑی بہت، کہ انہوں نے قرآن اٹھا کر الزامات لگائے. تو جو لوگ اپنی جائیداد بچانے کے لیے اپنی بچیوں کی شادی قرآن کریم سے کرتے ہیں، مرزا صاحب نے ایسا نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ سسٹم یہی ہے نا، کچھ جس سسٹم کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اسے سسٹم کے لوگ سب کچھ کرتے ہیں نا. اور قرآن اٹھاتا وہ شخص ہے جو کہ جھوٹا ہوتا ہے، جس کو یہ یقین نہ ہو کہ میری بات پہ کوئی یقین کرے گا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے سر، بیانات کی بات وہ تو بڑی لمبی ہے، یہ تو ہم صبح تک کی بات کر سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں، مطلب بڑا ایس او پی ہے یہ. مجھے بتائیے جی MQM جو ہے کیا وہ ایک دہشت گردی میں ملوث ہے؟ کیا اس کے بندوں کو قتل کرتے ہیں؟ بوری بند کا جو کانسیپٹ ہے یہ MQM سے اوریجنیٹ ہوا ہے، یہ صحیح ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ جی، یہ بتائیے سر. اگر آپ 1992 سے پہلے، لوگ کہتے ہیں جی اینکرز ڈرتے ہیں کراچی میں کہ ولی بابر والا مسئلہ نہ ہو جائے، یہ باتیں صحیح ہیں؟ تھریٹ تو ہے نا. دیکھیں سر، اگر ولی بابر ہمارا بھائی تھا وہ ولی بابر، MQM کی دہشت کیوں ہے کراچی میں؟ MQM ایک ہے نا چاہیے تو مانے نا. نہیں سر، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ MQM کو اس شکل میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ MQM کو گزشتہ ادوار میں جو میں نے ان کے کام کی ہے نا جی، وہ تو اگر دیکھ رہے ٹی وی تو ان کو اندازہ ہوگا. اگر MQM کے کردار کی، اگر MQM کا کردار آپ کو دیکھنا ہے نا، تو MQM کا کردار اگر دیکھنا ہے تو گزشتہ 5 سالوں کے دوران 2002 سے 2005 سر ٹارچر سیل کا الزام اگر کوئی لگا رہا ہے. اچھا تو مرزا صاحب کسی نے بھی کہا یہ 100% جھوٹ ہے. اب میری بات سنیں نا، مرزا صاحب خود بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی تھوڑا بہت شغل بھی کرتا ہوں شام کو، بالکل شراب پیتا ہوں، میں بھنگ پیتا ہوں، میں سپورٹ کرتا ہوں. بھنگ تو نہیں پیتے لیکن میں بتا رہا ہوں لیکن مانتے ہیں کم از کم. بندہ وہ بھی بڑا دل والا جو مان جاتا ہے. ہاں وہ میں کریڈٹ دینا چاہیے. ہاں بالکل پیتے بہت آپ کریڈٹ دیں ان کو، آپ کریڈٹ دیں. میں کہتا ہوں جی جو سچ بولتا ہے، ہم نہیں کہا کہ شراب پینے میں کریڈٹ دے رہا ہوں. کوئی قرآن اٹھا کے اگر بات کر دے سچ ہے. کورٹوں میں ہزاروں لوگ آپ چلے جائیں، صبح 7 بجے اگر جائیں اور لائن میں کھڑے ہوں اگر کسی جج کی عدالت میں، دیکھیں ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ وہاں ایسے ہیں جن کے کیسز مقدمات چل رہے ہیں، اور وہ پیسے دے کر لوگوں کو خریدتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں پہ قرآن رکھ کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں. تو سر اگر آپ کو یہاں کمپیئر کرنا ہے تو کمپیئر یہاں نہ کریں کائنڈلی. اگر کمپیئر اگر MQM کو آپ کو کرنا ہے تو اگر MQM کے کام کو کرنا ہے تو آپ پچھلے ادوار جو کہ آپ نے زبان سے بول رہے ہیں کہ MQM نے پچھلے ادوار میں وہاں بہت کام کیے ہیں، اور کراچی کے لوگ بھی اس چیز کے ان کے دور میں بھی بالکل آپ سے پہلے یہ تھے، اس دور میں بھی بڑے کام ہوئے. ایسی بات نہیں ہے سر، کوئی کام نہیں. میں خود کراچی میں رہ چکا ہوں جناب، میں بھی کراچی میں ہوں. یہ نہ کہیں ایسا نہیں کام تو اس دور میں بالکل تھوڑے بہت نعمت صاحب سے تو نعمت اللہ خان صاحب کے کاموں پہ ان کے بورڈ لگ گئے ہیں. اچھا سنیں جو پچھلے بات کٹ ہو جاتی ہے، جو پچھلے ادوار میں کام ہوئے نا ہمارے، اس کو دنیا نے ایکسپٹ کیا. نعمت اللہ صاحب کے کام کو دنیا نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے. فرسٹ تو میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ ورلڈ میں ٹاپ 3 میئرس میں ان کا نام ہے ماشاءاللہ. اور اگر آپ لوگ بھی کام کرتے تختی لگانے کے علاوہ یہ دیکھیں یہی عیاری اور یہی مکاری سمجھ سے باہر ہے. اللہ معاف کرے. مجھے کوئکلی 2 منٹ کا اشارہ، 1-1.5 منٹ کے بعد دوبارہ بریک پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ملک صاحب یہ بتائیں آپ سب سے مزے کی پتہ ہے نون لیگ کی گیم کیا ہے؟ آپ لوگ بڑا باہر بیٹھ کے یہ میچ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ، تو یہ جو ایز این آبزرور ہے، ایز اے نیوٹرل آبزرور یا ایز اے نیوٹرل امپائر، وہ جو کہتے ہیں تھرڈ امپائر ہوتا ہے کسی اور وینیو پہ میچ، دیکھیں یہ ہم نے نیوٹرل آبزرور کیا لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں ہم نے یہ کوئی ڈیزائن نہیں کیا نیوٹرل آبزرور، وہ تو ہماری پارٹی ہائی جیک ہوگی. آپ کو پتا ہے ہم پھر سندھ میں ہماری اتنی ریپرزنٹیشن نہیں آئی، اس وجہ سے بات آ گئی. نعمت اللہ صاحب از اے ویری ویل نون پرسنالٹی. کوئی اس وقت آپس میں مقابلہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ ایک کو انعام کپ مل گیا اور دوسرے کو نہیں ملا. بہت اچھا کام کیا. سر بات تو صرف اب امپریشن کی بھی ہے نا، پرسیپشن کیا اب کراچی میں کیا ہے. جب یہ مرزا صاحب بول رہے ہیں وہ بھی ہزاروں آدمی ان کو سن رہے ہیں، ان کی بھی ماشاءاللہ بہت رونق ہوئی. مگر جنرلی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں دھڑے جو ہے نا اس وقت ملیٹنسی یا اس میں شامل ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اور آج کل سپریم کورٹ وہاں پہنچا ہوا ہے، ان کے آرڈرز چل رہے ہیں، ان کا کنٹرول ٹائٹ کیا ہوا ہے، رپورٹس مانگی جا رہی ہیں. تو وہ اچھا مجھے سے کہا جا رہا ہے 8:30 بجے کا کوئک نیوز کا بریک ہوتا ہے جی، ٹائم آگے پیچھے کیا نہیں چاہتے. بریک لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں. ملک صاحب لیٹ می ریفریز مائی کوشچن. اچھا ہے کام ہوا برا وہ سبجیکٹ سے ہم ہٹ جائیں گے. صرف اس
ANP, Pakistan People's Party and MQM all equally involved in the killings in 12 मई वाला वाकया या जो भी कुछ हो रहा है कराची में, equally responsible? देखें, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक इंसिडेंट में तीनों ने पार्टनरशिप के साथ किया है, बट ये जनरल हमारी पार्टी की असेसमेंट भी है। Elements from these organizations, मतलब जॉइंटली ऑपरेट तो नहीं शायद करते होंगे, मगर कुछ ना कुछ अपने अपने इवेंट्स डेफिनेटली करते हैं। और इसको देखें, अब इसकी असेसमेंट, इसकी जजमेंट, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि कोई जुडिशल कमीशन हो जिस पे लोगों को एतमाद हो, वही इस चीज को एविडेंस लेके इन्वेस्टिगेट करके कौम को बता सकता है। कराची में जब कहा गया एक दौर में जब ऑपरेशन हुआ, पुलिस वाले जितने भी SHOs या थानेदार लेवल के जो थे उनके साथ क्या हुआ? कोई फरिश्ता तो आए नहीं जिन्होंने उनको मार दिया, ना कोई डेविल आया। वो क्या कार्रवाई थी, किन के खिलाफ? वो क्या मतलब ये, बल्कि यार आप इसका मुझे जवाब दीजिएगा असल भाई। वो देखे ना, वो कहते हैं उनकी पोस्टिंग्स, उनकी तरक्कियां, उनकी IG ने खुद कहा 30% सियासी भर्तियां हैं, भर्ती 40% और 99% मैं कहता हूँ सियासी उनकी तकर्री है। अगर डेफिनेटली प्रमोशंस हैं। हु वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड दैट सर? पीपल्स पार्टी और ANP और जमात इस्लामी? देखिए, सिंध के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि सियासी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 64 सालों से यही होता चला आ रहा है कि सियासी भर्तियां ही की जाती हैं, मेरिट का कत्लेआम यहाँ है। आखिर जो MQM लड़ रही है ना, MQM इसी फ्यूडल सिस्टम के निजाम के खिलाफ लड़ रही है। क्या आपकी जो आप कहते हैं 20 में से 17 सीटें, 85% आपकी नुमाइंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप लोग बिल्कुल मेरिट पे करते हैं, 100% काम बिल्कुल, मतलब कोई 19-20 को अपनी मर्जी का लेफ्ट राइट को चक्कर ही नहीं। नो सर, बिल्कुल आप ये हल्फन कुरान पे उठा के बिल्कुल हल्फन मैं कह रहा हूँ कि उस तमाम काम मुत्तहदा कानून में मेरिट पर होते हैं। इवन ये कि टिकट की तकसीम का कानून भी मेरिट पर होता है। वो तो पार्टी में किसी को ओहदे भी देने हैं तो वो भी मेरिट पर होता है, ठीक है ना। अब पुलिस की भर्ती के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, आपने जो बात की भी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने भी पिछले अखबार में दोहराया कि मैंने बड़े फख्र से कि मैंने 10,000 लोग भर्ती किए। वो लोग कौन थे? 10,000, 20,000 या 1,000, वो कौन लोग थे आखिर? हमने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी मुत्तहदा कौम ने कि जिन लोगों को पुलिस में भर्ती किया जा रहा है वो जराइम पेशा लोग हैं, वो तमाम लियारी गैंग वॉर्स से उनका ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना यह था कि हम बुरे लोगों को सही कर रहे हैं। आप बुरे लोगों को जी किसने बात की थी? अब बात हुई थी ना ये। अब वो मैं नाम जब मेरे सामने होते तो शायद मैं बता भी देता हूँ। बात नाम ले ले सर। कादिर पटेल साहब ने कहा था कि हमने इनको बुरे लोगों को अच्छा करने के लिए हमने पुलिस में ले आए, आगे शोबे में ले आएंगे, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। तो कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे सर? ये ऑलरेडी पहले जराइम पेशा लोग हैं, और फिर ये अगर किसी SHO, DSP या कांस्टेबल लेवल पर अगर वहां पर आते हैं तो इसमें क्या हकीकत है कि वो उस इदारे में आने के बाद उस इदारे के लिए काम करेंगे या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको भर्ती करवाया। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर साहब पे जाऊं, मैं आपके पास आता हूं, मुझे दो सर, भत्ता माफिया, ड्रग माफिया, असला माफिया या जो और दीगर ये जो बदमाशी वाले काम है सारे, इसमें MQM इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व। परसेप्शन क्यों है फिर? देखें, परसेप्शंस बनाए जाते हैं, माइंड सेट किया जाता है लोगों का। 1992 के बाद जब ऑपरेशन किया तो ये परसेप्शन था, तमाम उन्होंने अकूबत खाने और नई रस्सियां दिखाई और बाद में तमाम चीजें सामने भी आ गई। चलिए जी, बशीर जान साहब हमारे साथ ऑनलाइन आगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है, खैरियत से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि MQM का कहना यह है कि आप लोग जो हैं, आप लोग बदमाश हैं सिंध के, तो ये बदमाशी कब खत्म करेंगे आप लोग? ये तो इनकी कहने की बात है, आप पूरी दुनिया से पूछ ले, पूरी कराची वालों से पूछ ले कि बदमाशी कौन करता है। हमारी एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। हाँ, ये जरूर है कि हमने ये तय किया हुआ है कि हम किसी को बदमाशी करने नहीं देंगे। मजीद जो बत्ते लिए जाते हैं, जो फितरे के नाम चंदे लिए जाते हैं, जो कुर्बानी के काले ली जाती है, यहाँ लोगों को अपना मुर्दा भी अपनी मर्जी से दफनाने का हक नहीं है। कराची जैसे शहर में 97% वोट कास्ट किए जाते हैं। तो ये है कि अवामी नेशनल पार्टी वालों ने ये फैसला कर दिया है कि अब हम किसी सूरत से ये बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम जिंदा रहे, हमारे जो भी हो। तो हम न बदमाशी करते हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, हमारी एक नजरिया है, एक सोच है। तो ये वही बात होगी ना खेलूंगा और ना खेलने दूंगा। नहीं, बदमाशी नहीं करने देंगे हम। इस मुल्क में जो सियासत की जो बदनामी हुई है, जिस तरीके से सियासतदान बदनाम हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो स्टाइल अपनाया जा रहा है, एक इंतहाई शर्मनाक से हालात से हम दो चार हो रहे हैं। पाकिस्तान में सियासतदान और सियासत की जो तज़लील हो रही है, कम से कम हमारा ये फैसला है कि हम जो है इसको मजीद होने नहीं देंगे।
ہمارے اتحادیت سے ہمیں کوئی کچھ بھی کہے وہ ان کی اپنی مرضی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ یہ کرنے نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جی 3 لوگ ہیں, ایک اے این پی ہے, ایک ایم کیو ایم ہے, ایک پیپلز پارٹی, باقی میں ابھی جماعت اسلامی یا باقی ان کو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. ان کا آپس میں جھگڑا ہے, ایک کہتی جی ہمارے پاس تو حوصلہ نہیں, ہم تو شریف لوگ ہیں, دوسرے کا بھی ہے, تیسرے کا بھی ہے. مجھے بتائیے کوئی کون آتا ہے جی یہ بندے شندے مارنے, یہ اسلحہ کس کے پاس ہے؟ یہ 12 مئی کے واقعے میں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا سارا کیا دھرا ہے, مروت صاحب کا نام لیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ان کو بتایا گیا تھا. دیکھیں یہ تو بالکل کلیئر بات ہے, ہمارا یہ ملک ہے پاکستان, ہمارا ایک آئین ہے, اس آئین میں ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. ہمارے ملک میں دہشت گردوں, کرمنل, قاتلوں کو پکڑنے, نمٹنے, ان کے انٹروگیشن کرنے کے لیے ہمارے اس ملک میں ایجنسیاں موجود ہے. پولیس اس میں سب سے نچلے نمبر پہ آتی ہے, اس کے بعد ایم آئی اے, ایس آئی اے, رینجر ہے, اسپیشل برانچ ہے, سی آئی ڈی ہے وغیرہ. سندھ میں ہم نے ایک بنا لی جے آئی ٹی, ہم اسے کہتے ہیں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم, جس پر کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کلیئر کر دیا, یہ رپورٹ پیش کر دی کہ کون بدماش ہے, کون کلیئر ہے, کون ہندوستان میں ٹریننگ حاصل کرتا ہے, کون ایجنٹ ہے, اور ہم نے وہ ثبوتیں سپریم کورٹ میں پیش کر دی. ٹی وی پر آ کے بڑکیاں مارنے سے کچھ نہیں بنتا, حقائق جو ہے وہ کورٹ میں پتہ چلیں گے. ہم نے اگر ہمارے خلاف ایسے کوئی مواد ہو تو ہم ویلکم کریں گے, کوئی بھی پارٹی ہو وہ پیش کرے. خان صاحب یہ بتائیں 1975 میں بھی آپ کے اوپر پابندی لگائی گئی, متحدہ کا اب بھی کہنا ہے کہ آپ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, بلکہ پاکستان جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے آپ لوگ, اور آپ پہ پابندی لگائی جائے اور ثبوت بھی ان کے پاس. دیکھیں اگر کوئی ثبوت ہے, میں یہ کہتا ہوں نا ثبوت. دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں جو ذوالفقار مرزا صاحب نے بیانات دیے, ان کو چاہیے تھا کہ اس بیاناتوں کی تردید کرتے, کیونکہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر کوئی کسی الزام کا ریزنیبل وقت میں جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ جرم کیا ہے. جب ذوالفقار مرزا نے الزامات لگائے قرآن سر پہ رکھ کے, اور کل 11 ستمبر کے دن قائد اعظم کے مزار پہ گورنر کے برابر میں کھڑے ہو کر پیر مظہر نے اس بات کی تائید کر دی کہ ہاں ذوالفقار مرزا جھوٹ نہیں بولتا, تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب کس طریقے سے پاکستانی عوام کا دھیان جو ہے وہ اپنے اوپر سے ہٹا دے, تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا. دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے الفاظ میں آپ کو سنا, انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جب 79 میں نیٹ پہ پابندی لگی تھی, یہ ان کے ریمارکس تھے, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, تو وہ تو اتنی بڑے جرائم نہیں تھے جتنے جرائم میں جو ہے یہ متحدہ اقبال ہے, یہ ان کے بیان تھے. تو اب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹانے کے لیے یہ شوشائیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ٹی وی کی بات حد تک محدود ہے. انہوں نے کورٹ پہ ہمیں 3 الزام لگائے ہم پر. دیکھیں ایک الزام یہ لگا کہ کیماڑی میں بس کو جلایا گیا جس میں 2 کارکن این پی کے پکڑے گئے, اردو اسپیکنگ لوگوں کو چن چن کے آگ لگائی گی, زندہ بندے ہمارے ہاتھ کے قریب. ہاں یہی تو بات سنے نا مزے کی. دوسرے دن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی اس میں آپ کو بتاؤں ایک اردو بولنے والا ہے, کیماڑی کے بس میں جلنے والوں میں ایک اردو بولنے والا ہے, ایک پنجابی ہے, 3 کچی ہے, 2 پختون اور این پی کے ورکر ہے. پھر انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ بھائی بنارس پہ بس پہ فائرنگ کی گئی, اس میں 12 آدمی مرے تھے اور 30 زخمی تھے, دیر از دا پشتون پاپولیشن. چیف صاحب نے کہا کہ بھائی ان کا لا کے ہمیں پیش کر دیے جائے FIR. ایس ایس پی نے آ کے چیف جسٹس کو کہا کہ سر ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ وہاں پر پیش نہیں آیا. بشیر جان صاحب ہمارے ساتھ رہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد ابراہیم بھی جماعت اسلامی والے بھی ہیں, ساجد احمد صاحب MQM والے ہیں, اور پرویز ملک صاحب جو PMLN کے. سر کچھ کہیں پھر آپ بھی ہمارے ساتھ رہی گا, پھر کامنٹس میں چاہ رہا ہوں تھوڑے مل جائیں سر پلیز. فیصل آپ نے ایک بات کہی کہ جی پھر کون کرتا ہے, اگر واقعات تو ہو رہے ہیں نا, وہ کون کرتا ہے. دیکھیں قوم کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تینوں پارٹیز ہیں اس میں کم از کم گورنمنٹ کے علاوہ 2 الائز, اگر وہ دے آر شور کہ جی یہ ANP کر رہا ہے, یہ ANP کہتا ہے MQM کر رہا ہے, تو پھر وہ اپنا ساتھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ گورنمنٹ کو کیوں نہیں وہ ایک نوٹس دیتے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو نوٹس دیں ایک پارٹی کہ جی آپ ان کو چھوڑیں, وہ دہشت گرد ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں, ہم کیوں ہمیں بھی ساتھ کر رہے ہیں, اور ہم راستہ علیحدہ کر لیں. پھر تو کوئی قوم کو سمجھ آئے کہ جی واقعی یہ سیریس ہیں یا ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں چھوڑتے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو. میں یہ بھی آپ پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ MQM کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے کہ وہ اقتدار کے پانی سے اس کو نکالیں گے تو یہ وہ مچھلی ہے جو مر جائے گی. میں اس کا بھی جواب چاہوں گا. یہ بلیم تو نہیں لینا چاہیے نا, پھر علیحدہ ہو جائیں گے, قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی انہوں نے سیکریفائز کی ہے اور اس وجہ سے کیا ہے کہ جی آپ نوٹ کرنے میں چاہوں گا. جناب پروفیسر بات تو بالکل وہی جو آپ نے کہی ہے کہ اقتدار ان کے لیے بالکل پانی ہے, اور یہ اقتدار کے بغیر تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے, اقتدار سے الگ نہیں ہوں گے. انہوں نے 2 بار 92 کا ذکر کیا ہے اور نواز شریف صاحب کا کہ ان کے خلاف آپریشن کیا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. 92 میں یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ برسر اقتدار تھے,
اور آپریشن ہوا ہے 93 کے فروری 93 کے انتخابات کے بعد، جب نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھا، اس نے آپریشن کیا. اور پھر میں ایک بات عرض کروں کہ بالکل اب مجھے بات کرنے دیں. اور اس وقت نصیر اللہ بابر صاحب نے جن پولیس آفیسرز کو استعمال کیا اس آپریشن میں، ان کو پھر پناہ نہیں ملی، ان کو ایم کے ایم کے غنڈوں نے چن چن کر مارا. ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا. اچھا 12 مئی کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہمیں الطاف بھائی نے کہا کہ تھنڈر اسکواڈ بنا تھا. کہاں بنا تھا؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حسین مہنتی صاحب کے گھر پہ. اس وقت نہیں تھے امیر، اس وقت ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب. اور یہ اس وقت امیر ہیں دروغگو حافظانہ باشد، جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے. اچھا 12 مئی کو 2007 کو واقعہ ہوا ہے، آج 12 ستمبر 2011 ہے. 4 سال اور 4 مہینے گزر گئے ہیں. اور 2011 میں ایم کے ایم کے قائد جماعت اسلامی پہ یہ الزام ڈر رہا ہے. اس سے پہلے اور اس واقعے میں 50 کارکن شہید ہوئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے، این پی کے، جماعت اسلامی کے، مسلم لیگ کے، اور کچھ اور میں عرض کر رہا ہوں نہیں ایم کے ایم نے بھی کچھ لاشیں رکھی، ان کے جنازے پڑھائے کہ ہمارے بھی لوگ زخمی ہوئے. یہاں اسلام آباد میں جلسہ ہوا اور جنرل پرویز مشرف نے کھڑے ہو کے کہا کہ قوت کا ایک مظاہرہ یہ ہے، اور قوت کا ایک مظاہرہ کراچی میں ہوا ہے، اور کراچی میں قوت کا مظاہرہ وہی ہوتا ہے جس میں 50 کارکن شہید ہوئے. اور جولائی 2007 میں لندن میں پی سی ہوا میاں نواز شریف صاحب کی دعوت پہ، اس میں اس وقت کی ساری اپوزیشن موجود تھی. آج ذرا نیٹ کھول لیجئے، وہ جوائنٹ ڈکلیریشن آج بھی موجود ہے. اس کا 5واں پیرا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ایم کیو ایم پہ ڈالی گئی ہے. اس کے 13 نمبر پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم برطانیہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں الطاف حسین ملوث ہے، اس کو گرفتار کر کے اس پہ مقدمہ چلائے. اور ایک طرف ایم کیو ایم ہے، باقی طرف ملک کی تمام جماعتیں ہیں. آپس میں ہمارے اختلافات ہیں بالکل، لیکن بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. اگر پروفیسر صاحب آپ لوگ حضرات صاحب آپ اور ملک صاحب آپ بھی اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بشیر جان صاحب آپ بھی، میں کوئک بریک لے کے واپس آ رہا ہوں، پھر ایک کنکلوژن کی طرف چلے گا. گیم ہے کنکلوژن خیر کیا ہونی جناب اتنی چھوٹے ٹائم میں، لیکن تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کس طرف ایک ویو جاتی ہے. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک ہے جی ویلکم بیک ناظرین. بشیر جان صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ بالکل بالکل. بشیر جان صاحب آخری 8 منٹ ہیں، 2 منٹ سمجھ لیں کہ ایک ڈیبیٹ ہے. اس ڈیبیٹ میں 4 میرے مہمان ہیں، آپ سے شروع کرتا ہوں. 2 منٹ آپ کے، بولیے. جی 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 جناب کوشچن نہیں ہے سر، اس پورے کے پورے سلسلے کے اوپر ایک ایز اے براڈر اس پہ کیا دیکھتے کیسے ہیں اس کو، آپ کیا سوچ رہے ہیں آگے ہوگا کیا اور ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہمارے ملک میں مفاہمت کی پالیسی چلتی رہے گی میرے خیال میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے اس مقام پر دیکھیں ہم بھی ٹیبل ٹاک پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. جس طرح جو ابراہیم صاحب نے کہا اختلافات ہمارے ہیں، لیکن ہمارے کسی سے ایسے اختلافات نہیں کہ ہم کسی کو قتل کریں یا کسی کو مارے. میں ایک سوچ رکھتا ہوں گا، ابراہیم صاحب دوسرے سوچ رکھتے ہوں گے، پولیٹیکل پارٹی والے تیسرا سوچ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مصلحت اسی لیے کر رہے ہیں. جو لوگ مصلحت کرتے ہیں، جو ریکنسیلیشن جو پالیسی پر عمل پیرا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور اس کی مضبوطی کے لیے کر رہے ہیں. درست بات ہے. جہاں پر یہ بات ایک منٹ، جہاں پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اگر مصلحت جاری رکھی جائے گی تو عوامی نیشنل پارٹی اس پر احتجاج کرے گی. اچھا ایک کوئک کوشچن آپ سے، وہ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب پاکستان توڑنے میں بیرونی سازشیں ایم کیو ایم کہتی ہے ملوث ہے اور ہم تو بچانے کے چکر میں. اور دوسری بات جب آپ یہ کہتے ہیں خان صاحب کہ اگر کوئی بدماشی کرے گا تو ہم اس کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے، اب وہ پیار محبت چمیاں دے کے تو بدماشی کرنے والے کو روکا نہیں جا سکتا نا، تو کیا آپ بھی مار دھاڑ کی فلسفی اپنائیں گے پھر؟ دیکھو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سام کاٹنے کے لیے آ رہا ہو اور آپ اس کو ایک بہترین ٹیپ لیٹر ٹیپ کر کے کمپیوٹر سے نکال کے رکھ دیں، وہ نہیں سمجھے گا. اس کا حل یہ کہ اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیا جائے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بدماشی کراچی میں ہو رہی ہے، ابھی آنے والے دن اگر آپ قربانی کی کر نہیں دو گے تو آپ کے جانور کو گولی مار دی جاتی ہے.
لہذا ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم کراچی میں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، کوئی بھی زبان والے ہو، ہمارے اردو بولنے والے سے ہمدردی ہے، دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی اس گینگ سے ہے، اس کرمنل گینگ سے ہے جس کو الطاف حسین سے لندن سے کنٹرول کرتے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ میں ان کا وہ ہے. ہماری جنگ ان سے، اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہے. ہم انہیں یہی تجویز دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر ان لٹیروں سے، ان بطہ خوروں سے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد میں شامل ہو جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ تک. ملک صاحب وہ کہتے ہیں جناب کہ اب بدماشی جو ہے نا اس کو تو آپ کو پتا ہے وہ بدماشی کو لاڈ پیار سے تو روکا نہیں جاتا. انہوں نے کہا جی صاحب ہوگا اس کو ڈنڈا مار کے بڑے کہتے ہیں مار دیا جائے گا. کیا یہ کراچی میں مزید گڑبڑ کا ایک ریزن بنے گا؟ دیکھیں پہلے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی زبان، کوئی مذہب اور یہ وہ سب پاکستانی ہے. پہلے تو پاکستانی ہے اور پھر اس کے بعد کون سی زبان بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، کون سا بولتا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی پارٹنرشپ جو ہیں ایک پیور الائنس کے تھرو حکومت چلے نا جی. اگر اس میں اڈلٹریٹڈ ہے، کوئی اس میں ایسا ہے کہ جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، یہ ان کو علیحدہ ہونا چاہیے نا. کوئی تو علیحدہ ہو نہیں رہا. یا تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر سچے ہیں تو علیحدہ ہو جائیں کہ جی یہ دوسرا پارٹنر جو آپ کے ساتھ الائنس بات کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. سر ان میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ نہیں تھے بھائی میرے، کہ ان میں ان کا مشترکہ انٹرسٹ ہے جی. مشترکہ انٹرسٹ ہے. وہاں کی زمین بہت پیاری ہے، وہاں کی کاروبار بہت پیارے ہیں. ملک صاحب کہتے ہیں میں چھڑواؤں گا سب کچھ. رحمان ملک صاحب، سر رحمان ملک صاحب کی کیا پرفارمنس رہی ہے؟ وہ تو مطلب ہم نے آج اسمبلی میں ہمارے لیڈر نثار صاحب نے کہا ہے کہ جی کتنے کے انہوں نے ہمیں وعدے کیے ہیں، کتنے انہوں نے اسمبلی کے اندر کیے ہیں، کتنے انہوں نے باہر کیے ہیں، اسی کا جواب دے دیں گے وہ وعدوں کا ہوا کیا ہے. تو رحمان ملک صاحب کے بس کی بات نہیں ہے جی. وہ اگر ان کے بس کی بات نہیں، اور پھر رحمان ملک کیا کرے گا جب تک اگر وہاں نیوٹرل گراؤنڈ نہیں ہوگی، اگر وہاں انٹرسٹ ہو گئے تو آپ کے خیال میں یہ جو پریزنٹ پریویلنگ سچویشن ہے ملک صاحب، یہ دس ول کنٹینیو ٹو دی وے اٹ از انڈر سینٹرل سیریس میجرز آر ٹیکنگ. سیریس جی دیکھیں اٹ کین فنش ان نو ٹائم. اوکے آپ آج لیکن اس کا حل پولیٹیکل حل سپریم کورٹ وہاں بیٹھا ہے، اس کے ڈر خوف سے ہی یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جی جوڈیشل کمیشن وی فیل کہ از دی اونلی آنسر جس سے کانفیڈنس بلڈ. ٹھیک ہے جناب فیصل صاحب، بات یہ ہے مجھے ایم کیو ایم سے زیادہ بڑی جماعتوں سے گلہ ہے. 88 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو اقتدار کا پانی مہیا کیا، یہ مچھلی اس میں تیرتی رہی. 90 میں جناب میاں نواز شریف صاحب نے ان کو اقتدار کا راستہ دکھایا. 2003 میں پاکستان مسلم لیگ قاف نے ان کو اقتدار میں شریک کیا. 2008 میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ان کو اقتدار میں شریک کیا. یہ اقتدار کا راستہ سیاسی کولیشن کوئی جرم تو نہیں ہے اس میں پروفیسر صاحب؟ بالکل. یعنی ذوالفقار مرزا الطاف بھائی پہ تو الزامات ڈر رہے ہیں، اور الطاف بھائی کے پیچھے زرداری صاحب جو لگے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. کولیشن یہ کولیشن گورنمنٹ جو اصل میں پیچھے سے جو تھاپی ہے وہ صدر صاحب یہ نہیں، جس کسی کی بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر الطاف غلطی کر رہا ہے الطاف بھائی تو اس کو بھی کہیں، لیکن زرداری غلطی کر رہا ہے تو اس کو بھی کہیں. آپس میں ٹھیک ہے. تو ذوالفقار مرزا ایک پہ الزام ڈر رہا ہے اور دوسرے کو چھوڑ رہا ہے. یہ جماعتیں ان کو اقتدار کا پانی مہیا نہ کریں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بشیر جان نے تو کہا کہ 95% ووٹ پڑتا ہے، 105% ووٹ پڑتا ہے. کس کو؟ ایم کیو ایم کو. یہ گزشتہ انتخاب میں 105% ووٹ پڑا ہے ان کو. 100% کی بجائے 105% ووٹ پڑا ہے. ایسے پولنگ اسٹیشن موجود ہیں. اور ووٹ یہ کیسے ملتا ہے ان کو؟ پولیس اور فوج ان کے پشت پہ ہوتی ہے، اور یہ گولی کے ذریعے سے لوگوں کا بندوق کی نالی سے بالکل فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ ان کو اقتدار کے ان کو اقتدار سے الگ کر دیں، یہ بائیکاٹ کریں گے، الیکشن کے میدان میں کبھی بھی نہیں ٹھہریں گے جب تک جب اگر یہ اقتدار. 1993 میں جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا تو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اس وقت متحدہ قومی منٹ کے تمام کارکنان، میں مولانا صاحب کو بتا دوں کہ روپوش تھے، اور بالکل گراؤنڈ اوپن تھا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. اس میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ قومی اسمبلی کا کیا، اور پورے کراچی کے اندر آپریشنز جاری تھا، لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، گرفتار کیا جا رہا تھا. یہ شادیانے بجا رہے تھے، ڈھول تماشے بجا رہے تھے،
خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ متحدہ اقوام کو صاف کر دیا. دنیا نے دیکھا جو لوگ وہاں جیتے 2,500 لے کر, جو ایم این اے بنے, ایم پی ایس 1800-1700 ووٹ لے کر بنے. میرے خیال میں اس وقت سب سے عوام پر اچھا چانس تھا کہ ایم کیو ایم ایریاز میں نہیں تھی, کراچی میں نہیں تھی, تمام لوگ روپوش تھے. پورے کراچی کے اندر متحدہ اقوام کے خلاف آپریشن چل رہا تھا. لوگوں کو اپنے رائے دینے میں آزادی تھی کہ وہ رائے دے سکتے تھے. لیکن قومی اسمبلی کا ہم نے بائیکاٹ کیا, لیکن جیسے ہمیں 12 گھنٹے بعد, کیونکہ بین الاقوامی میڈیا ادھر موجود تھا, اس نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں تو پولنگ اسٹیشنوں پر پرندے نے پر نہیں مارا ہے. تو جیسے ہی 12 گھنٹے کے مختصر نوٹس پر ہمیں صبح الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی, تو دنیا نے دیکھا وہ تو پوری بات سنیں میری بات نا, ایم کیو ایم نے 2 سیٹیں زیادہ جیتی. پہلی بات ان کی میں نے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ 1990 ڈنڈا ماریں گے, ان جیسا ہم نے بہت دیکھے ڈنڈا مارنے والے. ان کی کیا اوقات ہے, ایک رکشا چلانے والے کو صدر بنا دیا اور آج وہ کروڑ پتی ارب پتی بنا بیٹھا ہے. ان سے پوچھے نا کہ اس کو کروڑ پتی ارب پتی کس نے بنایا ہے. الطاف بھائی تو فوج میں عام آدمی تھے جی, بڑی اچھی بات ہے, عام آدمی اوپر ہے. سر فوج کی انہوں نے بات کی نا, فوج ہمارے ساتھ ہے. تو 1992 کو آپریشن کس نے کیا تھا, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ بھی شامل تھے. انہوں نے بولے 1992 کو آپریشن نہیں کیا, 1993 کو آپریشن کیا گیا ہے, کیونکہ اس وقت بے نظیر کا دور تھا. کیونکہ مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہیں ابھی یہاں, صاحب بیٹھے ہیں, پرویز بھائی ہمارے ساتھ. اگر یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے تو یہ بولتے کہ نہیں 93 کو نہیں ہوا تھا. پارٹی سے راضی ہیں آپ, میری بات سنیں, دیکھیں ایم کیو ایم نے ہمیشہ اصولی سیاست کی ہے. اگر ایم کیو ایم نے اسٹینڈ لیے, گورنمنٹ سے باہر آئی ہے این آر او پر, ہمارے بھی لوگ تھے اس میں, لیکن ایم کیو ایم نے اسٹینڈ لیا اقتدار میں ہوتے ہوئے پیٹرولیم پرائز پر, نظام ادر ریگولیشن پر. سنیں میری بات نا, سن لیں میری بات نا. اچھا اس کے بعد جی ہاں, اس کے بعد یہ کیماڑی کا انہوں نے بولا بشیر جان صاحب نے, تو کیماڑی میں اے این پی کے لوگ شامل تھے. میرے علاقے, میرے حلقے کے اندر 3 لوگ کی باڈیاں آئی ہیں. اور اس کے علاوہ کٹی پہاڑی کے اندر جو واقعہ ہوا, ملیر کے اندر جو انٹری, آپ کو ایک مشورہ دوں, کراچی میں آپ لوگ نام ٹھیک کریں نا, کٹی پہاڑی, گولی مار, میں سر وہی تو بات نہیں, بنارس چنگی, نگری, آپ میری بات سر کراچی ٹھیک ہو جائے, میں یہ بڑے خطرناک نام ہے. کراچی صورت میں ٹھیک ہوگا کہ جب تمام لوگ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. اگر وہاں پر آپ ان کا مینڈیٹ تسلیم کریں, آپ ان کا مینڈیٹ بالکل تسلیم کرتے ہیں, وہ آپ کا بھی کرتے ہیں. اقتدار میں آئے 4 سال ان کی گورنمنٹ رہی, بتائیں کہ ہم نے کچھ کیا ان کے ساتھ, اقتدار میں رہے, کوآپریٹ کیا, کوآرڈینیشن کیا. اس کے بعد جب ہماری سٹی گورنمنٹ آئی تو 14 یوسیز ہمارے پاس تھی. اور اگر آج جو پریویس دنوں میں جو کراچی میں بارش ہوئی ہے, اور اخبار اٹھا تو دیکھیں, وہ بتائیں گے کہ جو پریویس گورنمنٹ میں کام ہوئے اور وہ گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے چلے جی کراچی تباہ بربادی. لیٹس ہوپ, کیونکہ یہ اصل میں اتنے زیادہ الزامات, اتنی لمبے ایلیگیشنز ہیں. یہ میرے پاس سی ڈی ہے, اس کو دیکھیں سی ڈی, لیاری گینگ وار والوں کے حوالے سے یہ سب انہوں نے بنائی, آپ نے بنائی؟ ہاں, یہ سر ہمیں دی گئی ہیں, پروف دی, اسے پروف ہے. یہ میں آپ کو بھی پیش کروں, کس کے بارے میں. میرا لیپ ٹاپ ابھی ٹوٹ گیا تھا, ورنہ شاید میں دکھاتا. آپ مجھے بتا دیں, لوگوں کے گلے کاٹے گئے سر, یہ ٹی وی پر دکھا نہیں سکتے. بالکل سر دکھائیے, میں نے سنا اس کے بارے میں آپ کو دے رہا ہوں سر, یہ آپ مجھے اس کو رکھیں. چلے جی, ضرور, بہت شکریہ. میں مولانا صاحب کی بھی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں پرویز بھائی کی خدمت میں پیش کروں گا, دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا. یہاں پہ سر صاحب آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں جوائن ان کیا, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمیں اکثر یہ گلا رہتا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے ہمارے اس پرٹیکولر پروگرام میں اتنی کوئی نمائندگی ہوتی نہیں ہے, لیکن آئی ہوپ کہ اب ہمیں ریگولر بیسس پہ گیسٹ ضرور ملیں گے ایم کیو ایم کی جانب سے. آئی ہوپ یو ول انشور دس. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا بشیر جان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن ان کیا. جب بھی اسلام آباد میں ہوں گے کوشش کروں گا آپ کو بلائیں اور آپ سے مزید ڈیٹیل میں بات ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. پرویز ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اور پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ پروگرام میں آئے. ناظرین, یہاں پر گلے شکوے, بحث, ایک دوسرے پہ پن پوائنٹ کرنا, کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, کس کا جھگڑا کس کے ساتھ, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ. ہم بات کرتے ہیں کراچی میں امن کی, کراچی کی سلامتی کی, دوبارہ سے وہی اچھے دور کی جب سب مل بیٹھ کے ساتھ بیٹھیں, کھائیں پیئیں, خوش رہیں, اور سب پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں, رات دن کہ اس کی زبان یہ, اس کی زبان وہ, اس کا تعلق اس پارٹی سے, اس کا تعلق اس پارٹی سے, یہ میں تو کی سیاست ختم ہو جائے اور ہم ہونے کی بات کریں. سو میرے خیال میں, لیکن اس سے پہلے کہ جو لوگ کلپریٹس ہیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس آن دیٹ, اور ان کو سب کو لٹکایا جائے جو انوالوڈ ہے, تاکہ ایک دفعہ یہ گند کلیئر ہو جائے, چاہے کوئی بھی بندہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. خدا حافظ.